मामलात दूर नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को मौका नहीं देंगे तो आपकी इकॉनमी नहीं बढ़ेगी। मईशत को समझने वाला यही बातें पाकिस्तान में करता आया है। आज IMF ने इसको एक किताब की शक्ल में, एक रिपोर्ट की शक्ल में आपके सामने रख दिया है। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मामलात हुए हैं, यानी इसके अंदर चीनी का खास तौर पर जिक्र है रिपोर्ट के अंदर। जो स्कैंडल समझे, जो उस वक्त जो मामला हुआ था चीनी का, उसका जिक्र है। लेकिन मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमने उस स्कैंडल से, उस वक्त जो चीनी के मामला हुआ था, उससे कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि वही मामला पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में दोहराया गया। बहुत वजाहत के साथ उन बातों का जिक्र किया गया है जो मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होती हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को पूरे गौर से पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि ये उन्हीं बातों का एक निचोड़ है जो इस रिपोर्ट में बयान किया गया, जो हम सब बहुत अरसे से कर रहे हैं। IMF को पाकिस्तान में 12 साल से, ये 13 से जो प्रोग्राम चल रहे हैं EFF के, तो ये उसके अंदर ये कोई नई बातें नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत जो है वो ना रिफॉर्म कर सकी है, ना गवर्नेंस को बेहतर कर सकी है, और ना ही करप्शन को कंट्रोल में ला सकी है। इसके अंदर जो IMF ने तखमीना लगाया वो ये है कि अगर हम रिफॉर्म्स कर लें, गवर्नेंस को बेहतर कर लें और करप्शन को पर कंट्रोल पा लें, तो ये 5500 से 7000 अरब सालाना पाकिस्तान का ये नुकसान हो रहा है। यानी अब GDP को 5500 से 7000 अरब से बढ़ा सकते हैं। ये रकम मामूली रकम नहीं है। ये हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इससे बनता है, हमारी एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। तो ये वो नुकसान है जो हम हर साल बर्दाश्त किए जा रहे हैं, क्योंकि ना हम रिफॉर्म्स कर सके हैं, ना ही हम करप्शन को कंट्रोल में ला सकें। और ये जो रिपोर्ट है इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत के मामलात शामिल हैं, सूबाई हुकूमतों के नहीं हैं। तो अगर आप सूबाई हुकूमतों की मिस गवर्नेंस, जो रिफॉर्म्स की कमी है, जो करप्शन वहाँ पर है, अगर आप उसको डालेंगे तो ये रकम बेइंतहा बढ़ जाएगी। इसलिए हम जब पाकिस्तान की ग्रोथ की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, तो ये बुनियादी अंसर है। अगर इनको हम कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये बातें बार बार अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी, मिफ्ता साहब, मैं, डॉक्टर साहब, दीगर अफराद भी एडिटोरियल्स में हर जगह यही बात करते आए हैं। लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि हुकूमत क्यों ये रिफॉर्म्स करने से कासिर है, इन खराबियों को दूर करने से कासिर है, और करप्शन को कंट्रोल करने से कासिर है, और क्यों हकाइक अवाम से छुपाए जाते हैं। ये रिपोर्ट भी तकरीबन 6 महीने ताख़ीर से अवाम के सामने आई है। आज आप पाकिस्तान की हालत देख लें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हम 168 नंबर पे हैं दुनिया में, 168 नंबर पे। और उसको ये बुनियादी तौर पर मईशत के अंदर जो खराबियां हैं जिसका जिक्र किया है IMF ने, ये उन सब मामलात का असर है। IMF ये कहता है कि अगर आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, गवर्नेंस के रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपके फिजिकल इश्यूज़ पर भी, यानी जो आप पैसा टैक्सेस में इकट्ठा करते हैं, उस पर भी
یہ معاملہ اثر انداز ہوتا ہے، ریفارمز نہیں کر، جو اپنی معیشت کے اندر جو انوملیز ہیں، یعنی بے قاعدگیاں ہیں، جہاں پر حکومت خود کاروبار کے اندر ملوث ہے، حکومت خود کاروبار کر رہی ہے، مراد دیتی ہے جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بار بار ذکر ہے کہ اگر آپ یہ معاملات دور نہیں کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو موقع نہیں دیں گے، تو آپ کی اکانومی نہیں بڑھے گی۔ یہ کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر معیشت کو سمجھنے والا یہی باتیں پاکستان میں کرتا آیا ہے۔ آج آئی ایم ایف نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں، ایک رپورٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ ملک کے اندر جو مختلف معاملات ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر چینی کا خاص طور پر ذکر ہے رپورٹ کے اندر، لیکن جو ذکر ہے چونکہ یہ 2025 کے بعد کی اس میں شامل نہیں ہے، 2025 سے پہلے کے ہیں، تو وہ 2019 کا جو چینی کا جو سکینڈل سمجھیں، جو اس وقت جو معاملہ ہوا تھا چینی کا، اس کا ذکر ہے۔ لیکن ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس سکینڈل سے، اس وقت جو چینی کے معاملہ ہوا تھا، اسے کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ وہی معاملہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان میں دہرایا گیا۔ اور آج یہ حقیقت ہے کہ 1 ارب روپیہ یومیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے چینی کے مالکان کی جیب میں جا رہا ہے۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر بار بار اس رپورٹ میں آتا ہے کہ جب تک آپ ان خرابیوں کو دور نہیں کریں گے، جب حکومت کاروبار سے خود باہر نہیں نکلے گی، کاروبار کے سیکٹرز کو کنٹرول نہیں کرے گی، پالیسیز جو ہے، پالیسی کیپچر کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ آج اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں، آج اشرافیہ جو ہے وہ پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے، اس سے کرپشن کی جاتی ہے۔ یہ چینی سب سے بڑی مثال ہے اس کرپشن کی۔ تو آج جو ادارہ آپ کی معیشت کو سنبھالا دیے ہے، جو آپ کی معیشت پر نظر رکھتا ہے، وہ بار بار ان باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ آپ اگر کرپشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا۔ اور صرف کرپشن کی بات نہیں، کرپشن کے کنٹرول کرنے کے ادارے جو ہیں ان کے بارے میں اس رپورٹ میں بار بار ذکر ہے کہ یہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ ادارے صرف کسی کو بچانے کے لیے، سیاست کھیلنے کے لیے، یا مختلف طریقے سے کرپشن کو ایک طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر نیب کا ذکر بھی ہے، ایف آئی اے کا ذکر بھی ہے کہ بہت سے ادارے ہیں جو آپس میں ان کے اندر یہ پتہ نہیں ہے کس کی کیا ذمہ داری ہے، اوور لیپنگ جسے کہتے ہیں، کہ بہت سے ادارے وہی کام کر رہے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے، اور کرپشن رکتی نہیں بلکہ کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پر نیب کی اپنی جو رپورٹ تھی پچھلے سال، اس میں 5300 ارب روپے کی ریکوری کا ذکر تھا۔ تو یہ ریکوری کس سے کی گئی؟ ان لوگوں کے نام کیا ہیں؟ کیونکہ بجٹ کے اندر تو یہ کوئی ایسا نمبر شامل نہیں ہے کہ یہ 5300 ارب جو نیب نے ریکور کیا ہے یہ کس سے کیا ہے اور کہاں پر وہ گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اس پورے نظام کے اندر جو آج گورننس کا نظام ہے، جو نام نہاد کرپشن کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے، اس کے بارے میں کھل کر شک اور شبے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ جو ہماری ریگولیٹری جو ریگولیشن کرتے ہیں ادارے، ان کی ناکامیوں کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ آج مارکیٹ ریگولیشن میں ہمارے ریگولیٹر جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مارکیٹ ہو۔ آپ بجلی کو دیکھ لیں، آپ گیس کو دیکھ لیں، آپ ملک کے اندر کسی نظام کو دیکھ لیں، آج اس نظام کے اندر ناکامی ہے، اور بنیادی طور پہ اس ناکامی کا ذمہ دار اس
مارکیٹ کو کنٹرول کرنے والے ہیں. یہ باتیں یہاں بہت سی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج آئی ایم ایف واضح طریقے سے یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم ریفارمز نہیں کریں گے، ملک کے اندر اصلاحات نہیں کریں گے، ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی. جب ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی، بے روزگاری ہوگی. جب آپ ریگولیشن صحیح نہیں کریں گے، خاص طور پہ یہاں پر ایف بی آر کا ذکر آیا ہے اس ادارے میں کہ ایف بی آر جو ہے اس کی پالیسیز ایڈ ہاک ہے، کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. انویسٹر کا کانفیڈنس مارکیٹس میں نہیں رہا. آج کوئی انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کل کون سی پالیسی حکومت کی ہوگی. یہ وہ خرابیاں ہیں جن کے بارے میں بڑی وضاحت سے نشاندہی کی گئی ہے. ان معاملات کو حل کرنے کے طریقے بھی دیے گئے ہیں کہ آپ کیسے ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں آئی ایم ایف کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہم خود امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ آئی ایم ایف کا ملک نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف آپ کے اوپر یہ کل قدغنیں ڈالے، کہ ہم خود نہیں سیکھ سکتے کہ ہمیں کیا ملک کے اندر ریفارمز چاہیے، گورننس کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے، کس طرح ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دینا ہے، کس طرح ہم نے کرپشن کو کنٹرول میں لانا ہے، کس طرح جو ہماری ناکامی ہے گورننس کے اندر، جس میں بجٹ کا یہاں پر ذکر ہے کہ بجٹ کی پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بجٹ بنتا ہے، بعد میں بغیر پارلیمان کو پوچھے ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بجٹ کے نمبر بدل دیے جاتے ہیں. یہ ماضی میں بڑی اہم باتیں ہوتی تھیں کہ ٹیکس کب لگایا جاتا ہے، کیسے لگایا جاتا ہے. آج بغیر پارلیمان کی اجازت سے یہ سب کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں. یہ وہ معاملات ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اسٹیٹ کیا کاروبار کر رہی ہے، اسے کیا مراد دی جاتی ہیں، اسے کیا اثر مارکیٹ پر پڑتا ہے. یہ سب باتیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہمیں کسی کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود یہ باتیں کر سکتے ہیں، ہم خود یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں خرابیاں نظر نہیں آتی. آج ایک حکومت کو اس کا 6واں سال یہ جا رہا ہے. 3 سال الیکشن سے پہلے، اس کے بعد یہ 3را سال چل رہا ہے. تو کیا ہمیں آئی ایم ایف کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کی رپورٹ آئے گی، اس سے پاکستان کے عوام کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی معیشت کے حالات کیا ہیں، ہماری معیشت میں خرابیاں کیا ہیں، ہم نے کیسے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے پارلیمان ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، جہاں پر اپوزیشن کو موقع دیا جاتا ہے. اسی لیے میڈیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بات کی جا سکے. یہ تمام چیزیں، رول آف لا جسے ہم کہتے ہیں، میڈیا کی فریڈم، ہم جو ملک کے اندر جو ریفارمز کا طریقہ ہے، ملک کے اندر جو پارلیمانی نظام ہے، یہ سب چیزیں ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز میں کمی ہوگی، ملک کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوں گے،